बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 14 मई 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, इमरान खान की हुकूमत का जब तख्ता उल्टा गया, तहरीके अदम इत्तेमाद से पहले पूरा मीडिया नैरेटिव जो बनाया गया था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में माशत तबाह हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो जो सूरत हाल है कि मुल्क किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर सकता है। रोजाना 8 से 11 बजे तक के जो टॉक शोज होते थे उसमें इमरान खान के हुकूमत के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया, अवाम का एक ब्रेन वॉश किया गया, अवाम को उनके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई और उसके फौरी बाद रजीम चेंज करके कहा गया कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें हमारे रुपए में बेहतरी आई है। लेकिन अब दोबारा से वो सूरत हाल बन गई है और खबर क्या आपको देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और बुशरा बीबी उनकी रिहाई, अदालत ने फैसला लिख लिया है, फैसला महफूज कर लिया है और फैसला क्या आने वाला है। अडयाला से लेकर बनी गला तक सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये तमाम तर खबरें आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो खबरें हैं वो भी इस वक्त बहुत दिलचस्प बन गई हैं। और दूसरी बड़ी खबर कि ना सिर्फ बुशरा बीबी बल्कि इमरान खान उनकी रिहाई का ऐलान कर दिया गया। और ये जो रिहाई का ऐलान हुआ है किसी सहाफी की तरफ से नहीं हुआ, किसी जो है वो आम यूट्यूबर्स की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी कि हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए और सरप्राइजेस पर सरप्राइजेस इस वक्त हुकूमत को मिल रहे हैं। क्या सरप्राइजेस मिले हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद से क्या खबरें, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, SIFC का प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर खामोश। डी न्यूज में अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी जो है वो पब्लिश होती है जिसमें कहा गया अंसार अब्बासी की तरफ से कि 1 जनवरी 2025 को आखिरी इजलास हुआ था SIFC का और ये सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर प्लेटफॉर्म बनाया था ताकि पाकिस्तान में सरमायाकारी आ सके, गैर मुल्की सरमायाकारी। लेकिन ये इस प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में 1% भी सरमायाकारी नहीं आ पाई और हुकूमत इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। और ये प्लेटफॉर्म क्यों खामोश है, और उसके अलावा पाकिस्तान में जो ट्रेड डेफिसिट है वो खतरनाक हद तक बढ़ गए। हमारी एक्सपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर जीरो हो रही हैं, इंपोर्ट ज्यादा हो रही हैं, मुल्क में डॉलर आ कम रहा है और जा ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से हमारा रुपया मुस्तहकम नहीं हो रहा। आप हमारे पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंकिंग देखें, जहां पर दुनिया में जंगें लगी हुई हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट उस रैंकिंग पर जाकर खड़ा हो गया है। दुनिया का 4थे नंबर पर बदतरीन पासपोर्ट क्लियर कर दिया गया है। अब पाकिस्तान में ये सारा कुछ क्यों है कि एक तरफ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि हमारे मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं है, दूसरा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, तीसरा यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी जो है उसको टॉपल किया जाता है हमेशा से, और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हाइब्रिड रजीम प्लस काम करेगा जिस पर आवाम का एतमाद नहीं होगा तो हमारे मुल्क की रैंकिंग जो है वो कहां पर खड़ी होगी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है वो स्टैंड नहीं कर रही, इसको कोई मानने को तैयार नहीं है, अवाम मानने को तैयार नहीं है, अवाम के हकीकी वोटों से हुकूमत नहीं आई, तो डेफिनेटली हमारा इसके ऊपर जो है वो असर जरूर पड़ेगा। गैर मुल्की सरमायाकार इन सारी चीजों को जब देखता है तो अपने पैरामीटर्स को वो देखता है तो वो मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा ऐलान खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कर दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा वजीर भी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अवाम, हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान इत्तेमाद मुकम्मल तौर पर स्मैश हो चुका है। ना अवाम और हुकूमत के दरमियान इत्तेमाद है, ना बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हुकूमत पर इत्तेमाद करने को तैयार है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो मुल्क की जो इकोनॉमी है वो क्लैप्स कर जाती है। ये खुद हुकूमत के लोग अब तस्लीम करना शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब 21 से 25 मई के दौरान 28वीं तरमीम जो है उसको मंजूर कर लिया जाएगा। 21 मई को ऐन मुमकिन है कि 28वीं तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी और फिर उसका ड्राफ्ट और 25 मई को उसको मंजूर करवाया जाएगा। 3 दिन की बहस होगी। तो अब जो खबर है कि इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो एक तो गवर्नर राज के ऊपर चीजें बेहतर होंगी कि कराची है, फाटा है, गिलगित बल्तिस्तान है, इन तमाम सूबों को वफाक के अंडर लाया जाएगा और वो काम जो सूबे उसमें हडल बनते हैं सूबों की मुकम्मल तौर पर जारादारी खत्म कर दी जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गवर्नर राज जो है वफाक लगाता है, यानी कि वफाक का नुमाइंदा गवर्नर एक सूबे के अंदर बैठा होता है और ये पीपल्स पार्टी के तौर हुकूमत में हुआ था कि एक गवर्नर राज लगाया गया था, लेकिन अदालत ने उसको फौरी तौर पर उड़ाकर रख दिया था। अब वो जो गवर्नर राज का मामला है वो आईनी अदालत के सुपर्द कर दिया जाएगा कि आईनी अदालत जब चाहे कि मुल्क के हालात गैर मामूली करार देकर वो इसको गवर्नर राज लगा देगी और आप उसको किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। पहले तो अदालतें इसको मानती नहीं थी ना गवर्नर राज को, अब अदालतें खुद डिक्लेयर करेंगी गवर्नर राज। तो 28 तरमीम जो है वो सवाले से आ रही है। इस पर ये जो है वो डिस्कशन है, खबरें चल रही हैं।
خبریں جو ہے وہ اشارہ اقتدار میں پھیل رہی ہیں، یہ ہم جو ہے وہ خود سے بات نہیں کر رہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، یہ ایک تو 28ویں ترمیم کا شور ہے، دوسرا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس وقت دراڑیں پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ اس وقت بشرا بی بی کی رہائی، عدالت نے جو فیصلہ لکھنا شروع کر دیا ہے، عمران خان کب رہا ہوں گے، ان کے حوالے سے حکومت نے اعلان کر دیا، بڑے سرپرائز اس وقت تیار ہو گئے۔ اب اس خبر کی طرف آتے ہیں جناب، 28ویں ترمیم کے اوپر ڈیڈ لاک ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کل بھی وزیر خزانہ نے درداری صاحب کو جو ہے اس حوالے سے بریفنگ دی کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے بہت خراب ہے، آپ اس پر خاموش رہیں۔ لیکن میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ کل حامد میر کے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی جو ہے آغا رفیع اللہ صاحب موجود تھے، اس میں وزیر مملکت برائے قانون انصاف جو ہے بیرسٹر عقیل صاحب بھی موجود تھے، اور پھر پارلیمانی لیڈر تھے تحریک انصاف کے سینٹ کے اندر، وہ بھی موجود تھے۔ تو حامد میر صاحب کو جناب پیپلز پارٹی کی آغا رفیع اللہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے کہا کہ نون لیگ وہاں پر جانے کو تیار ہو گئی ہے جہاں تحریک انصاف والے پہلے سے موجود ہیں۔ آغا صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ والے بھی وہاں پر جائیں گے، اور جہاں ہم نے جانا ہے لیکن ابھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یہ جناب بہت بڑا انکشاف پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوا ہے، اور وہ نون لیگ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ کو ہم وہاں پر پہنچا دیں گے جہاں پر اس وقت تحریک انصاف کھڑی ہے، اور پھر تحریک انصاف کہاں پر آ جائے گی، جہاں پر نون لیگ کھڑی ہے۔ یہ ایک بڑا انکشاف ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس آئینی عہدے موجود ہیں، پیپلز پارٹی بھی اس نظام کا حصہ ہے، وہ بھی اس نظام کا کرتا دھرتا ہے، آپ اس سے بھی روگردانی نہیں کر سکتے۔ آپ سارا گند نون لیگ پر بھی نہیں ڈال سکتے، اور آپ سارا گند پیپلز پارٹی کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس نظام کی اتنی ہی بینیفیشری ہے جتنی نون لیگ اس نظام کی بینیفیشری ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے، میں اس کو اس وجہ سے مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے وہ اپوزیشن نہیں کی، وہ بھی اس وقت کسی جو ہے امید کی تلاش کے اندر ہے کہ اگر ہماری ڈیل ہو جائے، ہماری بات بن جائے تو یہ ہم کمپنی گرا کر ہم جو ہے وہ اپنے معاملات طے کر لیں گے۔ تو اس وقت ہر پولیٹیشین جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نون لیگ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وہ بھی تحریک انصاف کی جگہ کے اوپر جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اہم ترین کیس لگا ہوا ہے، وہ کیس تھا بشرا بی بی کو لے کر، اور یہ کیس لگا ہوا تھا جج ارباب احمد طاہر صاحب کی عدالت کے اندر۔ تو بشرا بی بی ملاقات کیس تھا، اہم مکالمہ ہوا۔ سلمان اکرم رضا صاحب نے عمران خان سے جیل ملاقات کے بعد باہر آ کر کسی بھی قسم کی سیاسی گفتگو نہ کرنے کا بیان حلفی دیا تھا۔ یہ ایڈوکیٹ جنرل نے وہاں پر اپنے ریمارکس دیے، اور انہوں نے سلمان اکرم رضا نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیان حلفی نہیں دیا تھا، میں نے عدالتی استفسار پر کہا تھا کہ جیل سے نکل کر گیٹ کے باہر گفتگو نہیں کروں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جج صاحب، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب، اس بینچ میں آپ خود موجود تھے، اور آپ نے ہی مجھے کہا تھا کہ جیل کے باہر گفتگو نہ کیا کریں بلکہ اپنے چیمبر میں یا کہیں اور بات کر لیا کریں۔ سلمان اکرم رضا صاحب نے یہ مکالمہ کیا، پھر اس کے اوپر جج ارباب محمد طاہر جسٹس صاحب نے ریمارکس کیا کہ فیصلہ میں نے ہی لکھا تھا، مجھے معلوم ہے۔ تو یہاں پر ایڈوکیٹ جنرل جو ہے ان کو یہاں پر سلمان اکرم رضا صاحب نے جھوٹا قرار دے دیا ہے، اور وہ جھوٹے ثابت بھی ہوئے۔ اور اس کے علاوہ بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات اور ذاتی معالج کی ملاقات اور ضروری سامان کی فراہمی کی درخواست پر اب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی فیملی سے ملاقات بھی کروا دی جائے گی، ذاتی معالج تک رسائی بھی ان کو مل جائے گی، اور ان کو ضروری سامان کی فراہمی بھی ہوگی۔ اب کل بھی دیکھیں کہ کل بھی 9 مئی کی سزا معطل ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک اور پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیشین جو ہے ان کی سزا معطل ہوئی۔ ایک طرف تو 9 مئی کی سزائیں معطل ہونا شروع ہو گئی، سی بی ایمز کی طرف کام بڑھ رہا ہے، پی ٹی آئی بھی پیچھے ہٹ رہی ہے، ادھر سے اسٹیک ہولڈرز بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو ہی اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی۔ تو ایک طرف تو یہ بشرا بی بی کو ایک بڑا ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے مل سکتا ہے، اور سلمان اکرم رضا صاحب نے جسٹس ارباب محمد طاہر سے استدعا کی کہ ہنگامی نوعیت کا معاملہ ہے، امید ہے کہ آپ جلد فیصلہ دیں گے، اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ملاقاتوں پر پابندی لگانے کی جو خطی ہیں اور منموجی قسم کے اختیارات ہیں ان کو کلعدم قرار دے دیا جائے گا۔ یہ سلمان اکرم رضا صاحب نے جسٹس محمد ارباب طاہر سے جو ہے وہ مکالمہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اس دوران جیل ملاقات کروا کر عمران خان سے متعلق سیاسی ٹویٹس کر کے ملک میں افراتفری لانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہے انہوں نے اس پر بات کی۔ اور بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات میں سیاسی گفتگو کی جاتی ہے، پھر ملی بھگت سے وہ خود ٹویٹ نہیں کرتی بلکہ مریم ریاض بٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے وہ ملاقات کی کہانی بتاتی ہیں، وہ ٹویٹ کرتی ہیں ملک بھر میں افراتفری خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ملاقات کروائی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت اس کے اوپر کیا آرڈر دیتی ہے۔ عدالت یہ آرڈر دے گی کہ جو ملاقات اندر ہوئی ہے وہ باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہ کی جائے تاکہ ملک میں جانی کیفیت نہ پیدا ہو، اور ٹویٹ جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اور یہی بات ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہے، اور اب بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ مکمل طور پر خاموش ہوگا۔ اب پہلے جو سی بی ایمز ہیں 9 مئی کی جو اسیران ہیں ان کو رہائی ملنا شروع ہو گئی ہے، جو چھوٹے کارکنان تھے ان کو رہائیاں مل رہی ہیں، ان کی سزائیں معطل ہو رہی ہیں، اور پھر بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کو بھی رہا کیا جا سکتا ہے کیونکہ معاملہ ہنگامی نوعیت کا ہے، معاملہ صحت کا ہے اور ذاتی معالجین تک رسائی۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ دوسرا عمران خان کے حوالے سے ایک بڑا ریلیف ہے،
وہ کیا خبر ہے؟ ندیم افضل چند صاحب یہ حال ہی میں پرسوں جو ہے ان کی بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات کے بعد ان کا انٹرویو آ گیا AR1 نیوز کو نعیم اشرف بٹ صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا جس میں ندیم افضل چند صاحب نے پیشن گوئی کی کہ اس سال عمران خان کی رہائی ہو جانی ہے اور پیپلز پارٹی کے ترجمان بھی ہے انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب وہ صدر نہیں ہے جو استعفیٰ دیں اور دیں گے بھی کیوں استعفیٰ تو آپشن ہی نہیں ہے زرداری صاحب پر جب پریشر آتا ہے وہ زیادہ بہتر سیاست کرتے ہیں ترمیم کے لیے سب ہو رہا ہے یہ نظام پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتا کیونکہ ایک بڑی جماعت کو پہلے ہی باہر رکھا ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا دھماکہ کیا پیپلز پارٹی نے انہوں نے بتا دیا کہ ایک تو زرداری صاحب کی مستعفی ہونے کی خبریں دی کہ آپ مستعفی ہو جائیں آپ کو گھر بھیج دیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اگر گھر بھیجا جائے گا تو ہم طبلِ جنگ بجا دیں گے اب یہاں پر نیا صدر کون ہوگا اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے کہا کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے فیلڈ مارشل صاحب باوردی صدر بنا دیے جائیں گے ایسا ہوگا نہیں ایسا میرے خیال سے ایسا کبھی نہیں ہوگا اور ایسا نہ کیا جا سکتا ہے بلکہ وہ ٹیسٹر تھا دوسرا یہ کہ یہ بتا دیا گیا نون لیگ کو حکمرانوں کو کہ جناب صدر زرداری صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے اگر آپ نے مجبور کیا تو پھر ہم دمادم مست کے اندر کریں گے اور آلریڈی آپ نے PTI کو میدان سے باہر کیا ہوا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان اس سال رہا ہو جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو ندیم افضل چند صاحب نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ انہیں 3 سال ہو گئے تو سیاسی لیڈرز کو زیادہ عرصہ قید نہیں رکھا جا سکتا راستہ عدالتوں کا ہی ہوگا جب حالات نارمل ہوں گے تو کورٹس بھی نارمل ہو جائیں گی عمران خان کو سیاسی جماعتوں سے ڈیل کرنا ہوگی اور یہ ڈیل نہیں کہلائے گی بلکہ یہ میثاق جمہوریت کہلائے گا کیونکہ اس کو کوئی ڈیل نہیں کہتا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو سکون چل رہا ہے وہ کسی بڑے لاوے کی صورت میں نظر آئے گا یہ ایک بڑا دعویٰ ہے کہ جو اس وقت لگ رہا ہے کہ آل از ویل یہ ایک بہت بڑا لاوہ ہے جو حکومت کو ایک سیکنڈ کے اندر گرا دے گا تو حکومت کے اندر نون لیگ کے بینچز کے اندر اس وقت پریشانی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پیپلز پارٹی اس وقت تیار ہے اور اقتدار کے ایوانوں میں رابی سکچین زیادہ دیر تک نہیں رہے گا CCD سے عمل لانا مستقل حل نہیں ہے پولیس جن کے بندے مارتی ہے وہ پھر MPA پر حملہ کر دیتے ہیں وہ ماورائے عدالت کاروائی کریں گے تو کوئی نہ کوئی ان کا سامنا کرے گا یہ جمہوری نہیں بلکہ بیوروکریٹک حکومت ہے یہ جو ہے پیپلز پارٹی نے بتا دیا ہے کہ آپ جمہوریت کے ذریعے نہیں آئے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی آپ کی خیر خواہ نہیں ہے وہ بھی اس وقت اپنے سیاسی پتے شو کروا رہی ہے نون لیگ کو کہ اگر آپ نے 28ویں ترمیم ہمارے بغیر منظور کروانی ہے تو کروا لے پھر ہم آپ کا وہ حشر کریں گے جو شاید آپ کا حشر جو ہے پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں کر پائی تو یہاں پر لڑائی بڑھ گئی ہے پیپلز پارٹی جو ہے اپنی شرائط کے اوپر 28ویں ترمیم جو ہے منظور کروانا چاہتی ہے اگر نہ ہوئی تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے اور حکومت جو ہے وہ اس کو گھر کا راستہ بھی دکھایا جا سکتا ہے تو اگلے 3-4 مہینے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ جو ترمیم ہے یہ 21 مئی اور 25 مئی کے درمیان جو ہے وہ منظور کروائی جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اونٹ جو ہے وہ کس طرح بیٹھتا ہے اور زرداری صاحب جو خود کو سیاست کے بتاج بادشاہ کہتے ہیں وہ کیا کریں گے اب تک اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے ناسمی طور پر خیال رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد